Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about the learning behavior and its types. Details इसकी बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि लर्निंग बिहेवियर है क्या चीज़. आप लोग बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती चली जा रही हैं कि यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बखूबी या खुश असलूबी के साथ गुजार सकें. ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि ये जो लर्निंग वाली चीज़ है ये आपके साथ साथ चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और जब बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर चुके होते हैं तो इट बिकम्स योर बिहेवियर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही समझने वाली बात है कि असल में हमारे पास जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या जो इनेट बिहेवियर है वो तो जीन्स के थ्रू आता चला जा रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन इसके साथ ही साथ समझने वाली बात यह है कि अगर आपके जीन्स ज्यादा लर्निंग को प्रमोट करते हैं तो आप अच्छे लर्नर बन जाते हैं, और वही सारी चीजें लर्न करते हुए जब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी तो इट विल बी योर लर्निंग बिहेवियर. ऑलराइट, तो अब ये वाली चीज हम टेक्निकली किस तरह से समझेंगे कि लर्निंग बिहेवियर क्या है और इसकी जो मेजर टाइप्स आपके सिलेबस में शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो लर्निंग बिहेवियर इज मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि वो तमाम चीजें जो आपके अपने तजर्बे में शामिल होती चली जा रही हैं जिंदगी गुजरने के साथ साथ, वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए फिर आप अपने आप को मॉडिफाई करते चले जाते हैं. खास तौर पे अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स को देखें तो हमारा पनागाहें बना लेना, यानी ये चीजें जिनको हम घर कहते हैं, ये वाली इमारतें, इसी तरह से आप जहाँ पे तालीम हासिल करने जाते हैं आपके कॉलेजेस की बिल्डिंग, फिर इसी तरह पानी पीने के लिए हमने खाली दरियाओं या नहरों या और इस तरह से आबशारों का सहारा लेना छोड़ दिया है और उसकी निस्बत और जबरदस्त किस्म की मशीनरीज डेवलप कर ली हैं कि जमीन से पानी को खुद ब खुद खींच के ऊपर लेके आया जाता है और आपके लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है. तो ये सब चीजें हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी लर्निंग होती चली गई और वो लर्निंग अल्टीमेटली हमारे लाइफस्टाइल्स का हिस्सा बन चुकी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेफिनेशन हम याद रखेंगे वो क्या है? The process which manifests itself by adaptive changes in individual behavior as a result of experience. अब ये वाली चीज अगर मैं थोड़ी सी आपको एक डिफरेंट अंदाज में बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपके बड़े बहन भाई हर वक्त आपको कोई ना कोई नसीहत करते रहते हैं, खास तौर पे एफएससी वाली स्टेज पे आके. तो ये जो नसीहतें आपको की जा रही होती हैं वो असल में उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन तमाम एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे वो चाह रहे होते हैं कि आप अपने आप को पहले से ही बेहतर मकाम पे रख लें या अपनी इस्लाह का अमल जारी रखें ताकि उनके एक्सपीरियंसेस में जो चीजें आ चुकी हुई हैं वो आपकी एडेप्टेशंस का हिस्सा बने, और आपकी एडेप्टेबिलिटी जब उन चेंजेस की जानिब ज्यादा होगी तो आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी. जब हम जनरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपका सोना, जागना, हंसना, रोना, ये तमाम एक्टिविटीज बुनियादी तौर पे तो हमारी इंस्टिंक्ट्स में शामिल हैं, लेकिन ये जो हमने इनके टाइम टेबल्स बना लिए हैं, ये जो खाने के आदाब बना लिए गए हैं, ये सब की सब चीजें हमारी लर्निंग में शामिल हो जाती हैं. ऑलराइट, तो इन लर्निंग बिहेवियर में से कुछ टाइप्स आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो समझने वाली हैं. पहली 3 टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज इम्प्रिंटिंग. जी स्टूडेंट्स, इम्प्रिंटिंग बुनियादी तौर पे एक इस तरह का अमल जो हमें थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं हम इनको, यानी कि प्रिकॉशियल बर्ड्स वगैरह, इस तरह के परिंदे कि जो अंडों में से जब बच्चे उनके निकलते हैं तो वो इतनी होश में होते हैं कि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे गौर करना शुरू करें और उनको फॉलो करना शुरू कर दें. ऑलराइट, इनके अंदर एक खास किस्म की खसूसियत देखी जाती है जिसे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग. अब इम्प्रिंटिंग है क्या चीज सुने? इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग. बुनियादी तौर पे ये लर्निंग का ही अमल है, चूंकि एक जानदार अभी जस्ट पैदा हो रहा है, अपने शेल में से बाहर आ रहा है और बाहर आते साथ ही वो अपनी टांगों पे भी खड़ा हो जाता है, अपनी आंखों के जरिए इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और अगर इनके पेरेंट्स वगैरह आसपास कहीं अवेलेबल हैं तो उनकी आवाजें सुन के उनको फॉलो करके खुद ब खुद इंटरप्रेट करना भी शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिकॉशियल बर्ड्स की खसूसियात हैं कि ऑडियो और विजुअल्स और फिर उसके बाद इनकी इंटरप्रिटेशन को देखते हुए किसी ना किसी सूरत में रिस्पॉन्सेस पैदा कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, So it is best known in precocial birds such as geese, ducks and chicken
یعنی کہ زیادہ تر ان میں یہی رننگ برڈز وغیرہ شامل ہیں. جیز یہ جو مرغابیاں وغیرہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. Alright students, these birds show a brief sensory period during which the shape of form of objects can be imprinted. اب یہ سمجھنے والی بات ہے اسٹوڈینٹس, عام طور پہ جیسے ہی یہ والے بچے یا چوزے یا بطخ کے بچے ہیں یا کسی بھی مرغابی وغیرہ کے بچے ہیں, جیسے ہی انڈوں میں سے ہیچ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہیچ آؤٹ ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلا انٹریکٹیو آرگنزم یا سب سے پہلا جو موونگ آبجیکٹ ان کو نظر آ رہا ہے وہ ان کی اپنی مدر کی باڈی ہوتی ہے. تو فوری طور پہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہمارا گائیڈ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا شروع کرنا ہے, اور اس فالوئنگ پروسیس کو ہم کہیں گے کہ now they are imprinting the moving object. Alright, تو جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغیاں وغیرہ جب خاص طور پہ دانا چگنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پہ مخصوص قسم کی آوازیں نکالتی ہیں, اپنے پروں کو پھلا لیتی ہیں, اور آوازیں سنتے ہوئے یا مدر کو دیکھتے ہوئے یہ چوزیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی آبزرو کیا جاتا ہے کہ بطخ کے بچے خاص طور پہ, چونکہ ہم جو ایکسپیریمنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لارنس کا, اس میں بھی یہی دیکھا گیا کہ اس سائنسدان نے ایک زبردست قسم کا یوں سمجھے کہ بھونچال برپا کر دیا لرننگ بیہیویئرز کی اسٹڈی میں, کہ یہ جاندار اگر ان کے یعنی کہ یہ جو پریکاشیل برڈز کی ہم بات کریں, اگر ان کے پیرنٹس کو ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی انسان خود سے ہی ان چوزوں کو لیڈ کرنا شروع ہو جائے تو یہ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ان کو موونگ آبجیکٹ نظر آ رہا ہے, now it is either in the form of human اور ان کے اپنے اصلی پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ فوری طور پہ ان کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. Alright students, so these birds show a brief sensory period during which the shape or form of objects can be imprinted. Shortly after hatching, ducklings and other young birds have a tendency to follow the moving objects. اب موونگ آبجیکٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہ ان کے پیرنٹس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ انسان خود سے آ کے اگر ان کو لیڈ کرنا شروع ہو جائے تو یہ بچے چلتے چلتے اس کو بھی فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. Alright, normally the first moving object is mother and it is adaptive for young birds to learn to follow her. If mother is absent, a young bird may imprint other birds, humans or inanimate objects. اب اسٹوڈینٹس اس کی مثالیں ہمارے پاس ارد گرد لائف میں موجود ہیں. اب ہمارے پاس چونکہ شہروں میں تو اتنی سپیس وغیرہ نہیں رہی, لیکن سٹل بہت سارے لوگ شوق سے عید سے پہلے ہی جانور لے آتے ہیں, خاص طور پہ یہ بھیڑ بکرے وغیرہ جو ہیں. اب ان کو اگر آپ بچپن سے ہی پالنا شروع کر دیتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ بچہ اپنے اونر کو خود بخود ہی فالو کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے بلیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اور ان برڈز کے اندر بھی یہ والا فیچر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا, it is a type of learning and it is specifically known as imprinting. Alright students, پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے the second type of the learning behavior, it is known as habituation. جی اسٹوڈینٹس, the term is habituation. اب آپ کو اس کے نام پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نکلا کہاں سے ہیبٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبیچول ہو جانا یا عادی ہو جانا کسی چیز کے. آلرائٹ, تو ٹیکنیکلی جب ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں اس طرح کی لرننگ ہے جو کہ ریپیٹیشن آف دا سیم اسٹیمولائی کے بعد اگر کوئی آرگنزم ریسپونسو ہو جائے اور وہ اس غیر ضروری قسم کے اسٹیمولس پہ انرجی سرو کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ اپنی انرجی کو استعمال کرے تو ہم کہیں گے کہ now this organism is showing habituation. Alright, تو habituation بنیادی طور پہ ہے کیا چیز؟ Simplest form of learning involves modification of behavior through a diminution of the response to repeated stimuli. Loss of receptivity to repetitious stimuli can be useful in preventing a drain of energy and attention for trivial purposes. اب اسٹوڈینٹس کی وہی بات جو بھی میں نے ایکسپلین کی ہے, اس کو اگر میں آپ کو آپ کے بچپن کی ایک سٹوری سے پہلے ریمائنڈ کرواتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں بک والی ایگزامپلس کی جانب. تو آپ بچپن سے ایک سٹوری سنتے چلے آ رہے ہیں, شیر آیا شیر آیا. آلرائٹ اسٹوڈینٹس, اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ جو اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے آ رہا تھا, پہلی مرتبہ تو اس نے شرارتاً گاؤں والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے گاؤں والے بھاگے چلے آئے اس کا شور سن کے, اور انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی شیر یا کوئی بھیڑیا یا اس طرح کا جانور موجود ہی نہیں ہے, تو وہ واپس چلے گئے. آلرائٹ, پھر سیکنڈ ٹائم کچھ دنوں کے بعد جب اس بچے نے یہی حرکت دوبارہ کی تو پھر گاؤں والے بھاگے چلے آئے کہ اس کی مدد کی جائے. لیکن جب تیسری مرتبہ اس بچے نے جب شور مچایا اور اس وقت حقیقت میں شیر آ چکا ہوا تھا, تو کیا گاؤں والے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے؟ نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے بنیادی طور پہ ہیبیچویشن والی پراپرٹی ڈیولپ کروا دی ان لوگوں کے اندر
کہ 2 مرتبہ جب اس نے ان کو تنگ کیا، پہلے تو وہ بھاگے بھاگے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تو عادت ہے، یہ تو اسی طرح ہمارا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، تو ہمیں اس پہ اپنی توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب حقیقتاً وہ واقعہ پیش آ رہا تھا، تب اس وقت گاؤں والوں میں سے کوئی بھی اس کی جانب دوڑ کے نہیں آیا اور اس کے جانوروں کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ والی بہترین مثال ہے ہیبیچویشن کی۔ آلرائٹ، اب اگر ہم آرگینزمز پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایگزامپل نمبر 1 جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اٹ از دا سنیل کرالنگ آن دا شیٹ آف گلاس۔ اب اسٹوڈنٹس یہ والا ایکسپیریمنٹ، چونکہ سنیل آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک انتہائی سمپل مولسک ہے، آلرائٹ، سافٹ باڈیڈ مولسک ہے، اور اس کی موومنٹ کے لیے اس کے پاس مسکولر فٹ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر اس کی اوور آل مورفولوجی کو دیکھیں تو باڈی کے اوپر شیل بھی موجود ہوتا ہے، اور شیل جو ہے یہ اس کو کسی بھی قسم کی خطرے والی کنڈیشن سے بچانے کے لیے موجود ہے۔ اب اگر یہ سنیل چلتا ہوا جا رہا ہو کسی گلاس شیٹ کے اوپر اور آہستہ سے آپ اس شیشے کو ٹیپ کریں تو یہ سنیل چلنے سے فوری طور پہ رک جائے گا، یعنی اپنی موومنٹ کو روکے گا اور اپنے آپ کو ڈریگ کر لے گا ود ان دی شیل، اپنے آپ کو اندر چھپا لے گا۔ آلرائٹ، اب اس ایکسپیریمنٹ میں کیا پتا چل رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم سٹیمولس ہے اور یہ سنیل اس کے ریسپانس میں یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی خطرہ ہے تو یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس سے۔ آلرائٹ، پھر سیکنڈ ٹائم جیسے ہی یہ چلنا شروع ہوگا تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، پھر آپ اس کو ٹیپ کریں گے تو پھر وہ سنیل رک جائے گا یا چلنا بند کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے اسی سٹیمولس کا سیم ریسپانس دیا، لیکن بار بار کرنے کے بعد جب آپ نیکسٹ ٹائم اس گلاس شیٹ کو ٹیپ کریں گے تو یہ سنیل رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس صورت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس سمپل نروس سسٹم ہے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ٹیپ کرنے والے کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، میں اپنی کاروائی برقرار رکھتا ہوں اور چلتا ہی چلا جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ the snail has developed habituation، alright، وہ آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایگزامپل نمبر 2 اگر ہم ڈسکس کریں یہاں پہ، تو rodents response to alarm calls by others in the same group۔ اب اس کے لیے اسٹوڈنٹس ایک مخصوص قسم کے روڈنٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میئر کیٹس، آلرائٹ، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ اگر ان کے سامنے ان کا کوئی پریڈیٹر موو کرتا ہوا لایا جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ مخصوص قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اور آوازیں نکال کے ایک دوسرے کو الرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خطرہ ہے، اب تیار رہو یا اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ آلرائٹ، تو یہ جو آوازیں نکالنے والا عمل ہے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ اگر اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہیں تو سب الرٹ ہو جائیں گے، اگر مسلسل صبح شام وہی آوازیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو آہستہ آہستہ گروپ کے ممبرز جو ہیں وہ آوازیں نکالنے والوں کے جو اثرات ہیں یا جو میسیجز ہیں اس کا کوئی اثر نہیں لیتے اور اپنی نارمل روٹین کو جاری رکھتے ہیں۔ تو it is also the second example that you have to memorize. Alright students، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور تلخ مثال اسٹوڈنٹس لیتے چلے جائیں کہ ہمارے پاس ارد گرد سوشل میڈیا کے اوپر یا ہماری ڈیلی روٹین کے اندر یا ایون کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو آپ خبریں سنتے ہیں تو باہر کے ممالک میں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بلاسٹ ہو جائے یا کوئی اور اس طرح سے خطرے والی چیز ہو، کسی بلڈنگ میں آگ لگ رہی ہو، تو اس وقت لوگ فوری طور پہ سہم جاتے ہیں یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی امدادی کاروائی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آلرائٹ، لیکن ہمارے وطن عزیز میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ایک زبردست قسم کی عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہیں، کبھی کسی سٹیٹ میں، کبھی کسی ریاست میں، کبھی کسی صوبے کے اندر بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسی طرح سے نارمل روٹین کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ it is another type of social habituation. alright، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو تھرڈ ٹائپ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں it is very interesting، it is known as classical conditioning اور conditioned reflex type 1. alright، اب یہ کیا چیز ہے اسٹوڈنٹس conditioned reflex type 1؟ pairing of an irrelevant stimulus with a natural primary stimulus that elicits an automatic response۔ اب اسٹوڈنٹ سمجھنے والی بات یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کا پرائمری سٹیمولس ہوتا ہے جس کے لحاظ سے ہماری باڈی کو عادت ہوتی ہے رسپانس دینے کی۔ آلرائٹ، بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کا کوئی من پسند اگر کھانا آ جاتا ہے تو آپ کے سلائیوری گلینڈز فوراً سلائیوا پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، کھانا سٹیمولس ہے اور آپ کا سلائیوا پروڈیوس کرنا یا سیلیویشن کرنا دس از یور رسپانس۔ آلرائٹ، اب اگر پرائمری سٹیمولس کے ساتھ ہم کوئی اور سیکنڈری سٹیمولس اٹیچ کر دیں جو آپ کا سیم رسپانس پیدا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیا ہے۔ اب آپ اپنے پرائمری سٹیمولس سے ہٹ کے کسی اور سیکنڈری سٹیمولس کے تحت چلتے ہوئے بھی وہی رسپانس پیدا کر رہے ہیں جو آپ کو کھانا دیکھ کے کرنا چاہیے تھا۔ آلرائٹ، تو یہی چیز اسٹوڈنٹس یہاں پہ اسٹڈی کی گئی۔ پیولوو ایک رشین سائنٹسٹ ہے، اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ڈاگز کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ والی جو ایک نئی
کنڈیشنڈ ریفلیکس ٹائپ 1 والی برانچ ہے, اس کے تھرو اسٹوڈنٹس ایک زبردست قسم کی اسٹڈی کا آغاز ہوا. جی اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں اگر پیولوف کا ایک بریف سا انٹرو آپ کو دوں تو بنیادی طور پہ ہی واز اے فزیشین, اور اس کی ریسرچ چل رہی تھی ڈائجیشن کے اوپر, اور ڈائجیشن کے عمل کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے لیے اس نے بہت سارے ڈاگز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے, اور اس نے چیک کیا کہ جیسے ہی ان کو کھانا دیا جاتا ہے تو ان کے سلائیوری گلینڈز مختلف مقداروں میں سلائیوا پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سمجھنے والی بات تو یہ تھی کہ کھانا سٹیمولس ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سلائیوا پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ رسپانس ہے, آلرائٹ. لیکن اس نے اس کو کنڈیشن کیا, ساتھ ایک اور سیکنڈری سٹیمولس رکھ دیا, اور وہ کیا تھا کہ رنگنگ آف دا بیل, کہ جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوتا کھانا دینے کے ساتھ ہی گھنٹی بجا دی جاتی. اب ڈاگز کو آغاز میں تو یہی, چونکہ پرائمری سٹیمولس بھی نظر آ رہا ہوتا تھا, اس کے ساتھ بیل بج رہی ہوتی تھی, تو وہ فوراً رسپانس دینا شروع کر دیتے تھے, یعنی کہ سیلیویٹ کر جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے کیا کیا, کھانے کو ڈیلے کرنا شروع کیا لیکن بیل بجانی شروع کر دی, آلرائٹ. تو اس نے دیکھا کہ کھانا اگر موجود نہیں بھی ہے یا ڈاگ کو کھانا نظر نہیں بھی آ رہا, خالی بیل بجائی جا رہی ہے, تو اس صورت میں بھی فوری طور پہ ڈاگز جو ہیں وہ سلائیوا پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ پرائمری سٹیمولس کی ایبسنس میں اگر ان ڈاگز کو کنڈیشن کیا جا چکا ہے سیکنڈری سٹیمولس کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاگز نے فوری طور پہ رسپانس تو پیدا کر ہی لیا ہے, آلرائٹ اسٹوڈنٹس. تو یہ والی چیز کنڈیشنڈ ریفلیکس کہلاتی ہے کہ ہمارے پاس پرائمری سٹیمولس کی بجائے کوئی اور بھی سٹیمولس اگر آ جائے تو فوری طور پہ اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی رسپانس پیدا کیا جا سکتا ہے, آلرائٹ. So it explains how we learn from association. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کا کہ اصل میں ہم اپنی لرننگ کو اگر مزید کنسپچول بیس پہ لے کے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کر کے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ایون دو کہ جب آپ کوئی کنسپٹ یا کوئی فنامنن سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مثالیں دے کے جب چیزیں واضح کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ ایگزامپلس کو اور مین کنسپٹ کو سنک کر رہے ہوتے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے, آلرائٹ. اب یہی چیز اسٹوڈنٹس اگر آپ کی روٹین لائف میں ہم بات کریں, اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہے ہیں, تو جیسے ہی آپ صبح کالج میں انٹر ہوتے ہیں, کالج میں انٹر ہوتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کی پہلی کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بیل بجا دی جاتی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر 8 بجے یا 7:30 پہ آپ کی پہلی کلاس کا آغاز تو ہونے ہی والا ہے, اس کے باوجود بیل بجانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی کنڈیشنڈ. آپ کو پتا ہو کہ اب یہ وقت ہو چکا ہے اور میں نے اس سبجیکٹ کی کلاس لینے کے لیے کلاس روم میں انٹر ضرور ہونا ہے, آلرائٹ. سیم از دا کیس ود دا اینڈ ٹائم. جیسے ہی آف ٹائم ہوتا ہے فوری طور پہ بیل بج جاتی ہے, اور بیل بجتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو گھر جانے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 بجے یا 2 بجے جتنے بجے بھی چھٹی ہو رہی ہے کالج میں, آپ نے فوری طور پہ اس وقت اٹھ کے چلے جانا ہے. لیکن سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہے کہ بیل ہو بھی رہی ہوتی ہے, لیکن اگر جو بھی ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کی کلاس میں, سو یو کنٹینیو ٹو اسٹڈی. تو یہ والی چیز آہستہ آہستہ کنڈیشننگ کی وجہ سے ہے کہ آپ مختلف سٹیمولائی کو ایسوسیٹ کر کے اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیتے ہیں, آلرائٹ اسٹوڈنٹس. اس کے بینیفٹس بھی obviously موجود ہیں. This type of learning broadens the ability of an organism to react appropriately to the environmental changes. Conditioning process removes dependence on one kind of reflex. Alright students, تو یہ usefulness یا benefits ہیں condition reflex type 1 کے. اس سیشن کے لیے اتنا ہی. باقی جو types and learning behavior کی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں اسٹڈی کریں گے.